لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अजीज नाजरीन सलाम अलैकुम. आप तमाम का इस्तकबाल है चैनल विन के बिल्कुल ही नए प्रोग्राम इस्लामी मंसूबाए ज़िंदगी में, जो आपको एक ब्लूप्रिंट बताता है कामयाबी का इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम ये जानते हैं कि हम तमाम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस्लामी एतबार से अगर इसे किया जाए तो फिर कामयाबी आपसे दूर नहीं है. तो आइए देखते हैं कि हमारे आज के एपिसोड में हम कौन सी उस ब्रिक की बात करने वाले हैं जो इस कामयाबी का फाउंडेशन है. सिस्टर सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी सिस्टर, आप मुसलसल इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं. आप एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं जो आज के वक्त के लिए, आज के नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है कामयाब होने के लिए. तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है तो हमें स्कूल्स में भी कहा जाता है, हम टेड टॉक में भी सुनते हैं कि गौर व फिक्र करना, तफक्कुर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गौर व फिक्र करना किस तरह इस्लामी एतबार से हमारे लिए बेहतर साबित होता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यकीनन जैसे मैं आपके ही जुमलों का सहारा लेकर के अपनी बात को शुरू करना चाहूँगी कि हर इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहे, और कामयाबी की तरफ अगर बढ़ना है तो एक प्लानिंग के साथ अगर वो अपने काम को शुरू करता है तो कामयाबी के चांसेस उसके लिए बढ़ जाया करते हैं. यानी कि अगर इंसान ख़ुद को कामयाब देखना चाहता है तो वो यूं ही उठकर अचानक से किसी भी काम के लिए नहीं लग जाता, बल्कि उसके लिए वो पहले मंसूबा बनाता है, प्लानिंग करता है, क्योंकि वो जानता है, हर इंसान ये जानता है, और हम ये चीज़ महसूस भी करते हैं कि जिस काम के लिए भी हम पहले से मंसूबा बनाते हैं, मंसूबा बंदी के ज़रिए से काम को अंजाम देते हैं, वो काम कामयाबी तक हमें ले जाता है. तो यकीनन कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इंसान प्लानिंग करे, और अगर ये बेहतरीन कामयाबी जिसको हम चाहते हैं कि हकीकत में हमें मिल जाए और कोई उसमें रुकावट ना आए, तो उसके लिए अल्लाह ने रास्ता बताया कि उसके बताए हुए मंसूबे पर अमल किया जाए. और इस्लामिक मंसूबा ज़िंदगी के लिए एक बहुत अहम मामला जिसका है वो है गौर व फिक्र करना, तफक्कुर करना. कि इंसान जब गौर व फिक्र करता है, सोचता है, फ़िक्र करता है, ख़याल करता है, तफक्कुर करता है, तो बहुत सी चीज़ें उसके लिए वाज़ेह हो जाया करती हैं. यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने हमें हमेशा मुतवज्जे करना चाहा कि इंसान गौर व फिक्र करना शुरू करे, वो हर चीज़ के मुतालिक सोचे समझे. हम इस दुनिया की मिसाल ले लें ख़ाहर कि अगर अक्सर हमने बड़े बूढ़ों को ये कहते हुए सुना है कि देखो कोई भी काम करना सोच समझ कर करना. अगर किसी काम को हम हर नज़रिए से जानने की कोशिश करें, यकीनन हम हर एक चीज़ को जान नहीं सकते, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं. तो जब हम उसके मुतालिक गौर व फिक्र करते हैं तब ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं कि वो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, फ़ायदेमंद हो सकती हैं, किस तरह हो सकती हैं, ये गौर व फिक्र के ज़रिए ही ये मकाम तक इंसान पहुँच सकता है. खुदावंद आलम देखिए कुरान मजीद में भी हमें इसके मुतालिक हुक्म देता है कि सूरह बकरा में 219 नंबर आयत और 220 नंबर आयत में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि खुदा इसी तरह अपनी आयात को वाज़ेह करके बयान करता है ताकि तुम फिक्र कर सको दुनिया में भी और आखिरत में भी. आयात यानी उसकी निशानियाँ, यानी खुदावंद आलम ने अपनी निशानियों को हमारे सामने वाज़ेह करके बयान कर दिया. किस लिए? ताकि हम गौर व फिक्र करें दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी. अब एक सवाल ये उठता है कि ये जो गौर व फिक्र करना है इसकी ज़रूरत क्यों है? कुछ बातें मैंने अब तक की बयान की, लेकिन इसको अगर हम एक पूरी तरह से जानने की कोशिश करें कि ज़रूरत क्यों है गौर व फिक्र की. देखिए खुदा ने इंसान को अक्ल सलीम अता की है, एक बेहतरीन अक्ल अता की है, उसे शऊर दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, वो रीजनिंग करना जानता है, वो ये जानता है कि किस चीज़ के मुतालिक अल्लाह ने उसके लिए क्या फ़ायदा रखा है. इतनी अक्ल अल्लाह ने उसे दी है, और जब वो देखिए इल्म हासिल करता है तो वो चीज़ें उसके लिए और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती हैं. बिल्कुल. तो जब वो गौर व फिक्र करता है तब ये सोचता है कि यकीनन अल्लाह ने बेमकसद चीज़ों को खल्क नहीं किया. चाहे खुदा की बनाई हुई चीज़ों में वो अगर गौर व फिक्र करे, या वो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत या आखिरत के मुतालिक या अपने आमाल के मुतालिक, या जो चीज़ें भी अल्लाह का हुक्म हम तक पहुँचाया गया है, उन चीज़ों के बारे में जब इंसान सोचता है तो वो एक सवाल उसके जहन में, उसका जवाब उसे खुद ब खुद मिलता है कि परवरदिगार आलम ने किसी भी चीज़ को बेमकसद खल्क नहीं किया. हर एक चीज़ का एक मकसद है,
ہے اس مقصد کو وہ جاننے کے لیے آگے بڑھتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں بیٹھے ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں چینل ون کے ذریعے سے, تو چینل ون کا بھی ایک مقصد ہے کہ پیغام انسانیت کو نشر کرنا, علم کو بانٹنا, لوگوں تک کے پہنچانا. تو ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اس دنیا میں چھوٹی سی چیز بھی بنائی جائے اس کا مقصد ہے. تو جب ہم نے سوچنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا بہت سی چیزوں کا مقصد ہے, ہر ایک چیز کا مقصد ہے, تو لہٰذا اس کے مقصد کو حاصل کیا جائے. اب جب مقصد کو حاصل کرنے کی طرف ہم بڑھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت یافتہ ہوں گے, اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کریں گے, اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا شروع کریں گے, آخرت کی تیاری کرنا شروع کریں گے. اور جو اس دنیا میں ہم اتنے ملوث ہو جاتے ہیں بعض دفعہ, اس سے ہٹ کر کے ہم اپنی زندگی کا جو مقصد ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے لیے عبادت کے لیے خلق کیا, اس اہم مقصد تک انسان پہنچ سکے گا. تو یقیناً یہ غور و فکر ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے دل منور ہوتے ہیں اور حقائق سے انسان کو آشنائی ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تاکہ انسان جب سوچتا ہے, سمجھتا ہے, کسی چیز کی ڈیٹیل میں جاتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے, تو اس کے سامنے وہ باتیں آتی ہے جو وہ نہیں جانتا تھا, اور پھر وہ چیزوں کے بارے میں ڈیسیژنز لے سکتا ہے. جی تو سسٹر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے, چیزوں کی تہہ تک جانے کی کوشش کرتا ہے, تو کس طرح یہ ایک چیز, یہ غور و فکر کرنا اسے نقصان سے بچاتا ہے, اور ساتھ ہی وہ جو بھی چیز ہو, کوئی بھی چیز کے پیچھے غور و فکر کرنا ہو, وہ اسے اس کے حقیقی فائدے تک کس طرح پہنچاتا ہے؟ یقیناً خواہر دیکھیے, ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہوتی چلی جاتی ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں کہ بعض دفعہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینے کا اور ہم کشمکش کے شکار ہوتے ہیں, یا بچے ہیں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور اس وقت کشمکش کے شکار ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کالج تمہارے لیے اچھا نہیں ہے, یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہاں کی پڑھائی اچھی ہوگی, لیکن کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر حجاب وغیرہ کا ایشو ہے, تمہیں نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ تمام چیزیں جب اس نے سوچنا شروع کیا تب اس نے اپنے آپ کو اس مقام پر پایا کہ اگر میں آخرت کی چیزوں کو, جس میں فائدہ میرے لیے آخرت کا, یا جو میرا دین اسلام مجھے حکم دے رہا ہے, جو تعلیم دے رہا ہے, اگر ان کو ہٹا کر کے میں فقط اس کالج کے لیے کہ اس کالج میں میرا نام ہوگا, اتنے بڑے کالج میں ایڈمیشن ہوا, اور ان چیزوں کو میں فراموش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو کیا میں نے اس مقصد کو حاصل کیا؟ کیا میں صحیح ہوں اپنے اس مقام پر؟ کیا میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوں کہ اگر میں ان چیزوں کو اختیار کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں جس کو اسلام حرام قرار دے رہا ہے؟ تو اب اس نے جب غور و فکر کرنا شروع کیا تو چیزیں اس کے لیے آسان ہو گئی. اس نے سوچا نہیں, کہا مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں, بس میرا مقصد ہے کہ مجھے وہاں پر ایڈمیشن لینا ہے. اور ایڈمیشن لینے کے بعد بہت سی گمراہیوں کا وہ شکار ہوتا ہے انسان, اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پر وہ پچھتا کر یہ کہتا ہے کاش میں نے پہلے سوچ لیا ہوتا. تو یہ مقام آنے نہ پائے. انسان اس لمحے اگر سوچ لے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو جایا کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے غور و فکر کو بہترین نعمت بھی کہا گیا ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے. یعنی عبادت کا دائرہ فقط ہم نماز روزے تک محدود نہ کریں بلکہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے ہمارے لیے. یعنی ہمارا دین کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے نا سسٹر, کہ ہم بات کریں, ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, تب بھی ہمارے لیے اجر ہے. بے شک, تو بہت آسانی, اور خدا ہم یوں کہیں کہ اپنی زبان میں کہ بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو نوازتا چلا جاتا ہے, اس کے لیے اجر و ثواب وہ رکھتا ہے. اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے اس حوالے سے دلیل کے طور پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ ربیہ بن کعب کا واقعہ, کہ یہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہترین صحابی تھے. یہ واقعہ اس نسبت سے میں بیان کر رہی ہوں کہ غور و فکر کرنے سے انسان جو ہے نقصان سے بچ جاتا ہے, اور کس طرح وہ اپنا جو حقیقی فائدہ اس کے لیے اللہ نے معین کیا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے اسے وہ عقل سلیم جو عطا کی ہے. تو ربیہ بن کعب جو کہ رسالت مآب کی خدمت کیا کرتے تھے, ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رسالت مآب نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کے فرماتے ہیں کہ 7 سال سے میری خدمت انجام دے رہے ہو, میں چاہتا ہوں کہ کوئی حاجت طلب کرو, مجھ سے کوئی حاجت مانگو اور میں تمہاری حاجت کو پورا کروں. تو اب یہ بہترین موقع تھا کہ اب رسالت مآب خود فرما رہے ہیں کہ کوئی حاجت اگر تمہارے دل میں ہے تو مجھ سے یہاں پر کہو, میں تمہارے لیے اس حاجت کی قبولیت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا. تو لہٰذا اب یہاں پر یہ چاہتے تو کچھ بھی چیزیں اچانک سے بیان کر دیتے, ایک بہترین موقع مل رہا تھا لیکن عقل مند تھے. تو لہٰذا انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے.
مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے، پھر اس کے بعد میں سوچ کر بتاؤں گا۔ جی بالکل، میں غور و فکر کر کے میں اپنی حاجت کو پھر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہتے ہیں ایک رات کی مہلت چاہیے۔ رسالت مآب نے انہیں ایک رات کی مہلت دی۔ اب جب دوسرے روز آتے ہیں تو رسالت مآب سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا حاجت ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسالت مآب، یا رسول خدا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بہشت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں، یہی دعا آپ خدا کی بارگاہ میں میرے لیے کر دیں کہ میں بہشت میں، جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں۔ تو اب رسول اللہ مسکرانے لگے اور آپ نے پوچھا کہ یہی حاجت تم نے کل میرے سامنے بیان کیوں نہیں کی؟ ربیہ بن کعب کہتے ہیں کہ کل اس وقت میں نے جو ایک رات کی مہلت لی تھی، اس میں پوری رات سوچتا رہا، میں غور و فکر کرتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ یہ بہترین موقع ملا ہے کہ کس چیز کے متعلق سوال کروں۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اگر آپ سے دولت مانگ لوں تو یہ دولت بھی ایسی ہے کہ اس کو بھی زوال ہے، ایک نہ ایک دن یہ دولت بھی مٹ جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، تو لہٰذا میں دولت کا سوال کیوں کروں اس چیز کا کہ جس کو زوال، جس کا یقینی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد میں نے سوچا کہ آپ سے میں اپنی طویل عمر مانگ لیتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ طویل عمر، لمبی عمر بھلے مانگ لوں لیکن موت ایک دن تو آنی ہے۔ میں نے اولاد کے متعلق سوچا کہ میں آپ سے کثرت اولاد کا تحفہ مانگ لیتا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان اولادوں کو بھی تو موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو لہٰذا کچھ ایسی چیز کیوں نہ مانگی جائے کہ جو میرے لیے رہے۔ جی تو یقیناً یہ کہتے ہیں جب میں غور و فکر کرتا رہا، سوچتا رہا، پوری رات سوچتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل اگر ہو جاؤں تو اس سے بہترین حاجت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اچانک سے کسی چیز کا فیصلہ کر لینا بعض دفعہ انسان کو خسارے میں ڈال دیا کرتا ہے، لیکن اگر انسان کسی بھی چیز کے لیے وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے لیے فیصلہ لینا بھی آسان ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ دین اسلام ہمیں غور و فکر کی طرف زیادہ متوجہ کرتا ہے۔ بہت ہی بہترین واقعہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے، بلکہ ایک بہت ہی بڑا پیغام دیتا ہے کہ اکثر ہم بہت سارے ڈیسیژنز جلدی میں لے لیتے ہیں، ہیسٹ میں لے لیتے ہیں، تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے اور اس کے بعد کسی انجام پر، کسی نتائج پر پہنچنا چاہیے۔ سسٹر، اگر ہم بات کریں غور و فکر کرنے کی تو انسان کئی چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے کتنی چیزیں بنائی ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، ہم ہماری غذا کے بارے میں سوچتے ہیں، انویسٹ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں سوچتے ہیں، پروردگار عالم کی محبت کے بارے میں سوچتے ہیں، عذاب کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس پر غور و فکر کرنے کا پروردگار عالم نے سب سے زیادہ ثواب رکھا ہے؟ جی خواہر، اس حوالے سے ہمیں ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ واقعاً ہم بہت سی چیزوں کے متعلق سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک اللہ کا حکم ہے اور جس میں فائدہ انسان کا ہی ہے۔ یعنی جو چیزیں بھی اس نے خلق کی ہیں ان چیزوں کے متعلق غور و فکر کرنا، جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، خداوند عالم نے یہ دریا بنائے، پہاڑ بنائے، اتنی خوبصورت حسین دنیا بنائی، ہمارے لیے اتنی ساری غذا فراوانی کے ساتھ ہمیں نعمتیں عطا کر دیں، تو جب ہم یہ چیزیں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو بے ساختہ اس کا شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے کہ میرے مالک، ہم تو تیرے نافرمان بندے ہیں اور لیکن اس کے باوجود تیری عطا میں کہیں پر کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کی بزرگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ خدا نے جو چیزیں بنائی ہیں، اس قدر بلند پہاڑ بنائے، اتنے واسٹ جو ہے سمندر بنائے، اتنے گہرے جو ہے سمندر بنائے کہ جن کے تہ میں نہ جانے کتنے راز چھپے ہوئے ہیں، جنہیں انسان آج بھی پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پوری طرح نہیں جان پاتا۔ تو وہ پروردگار عالم جس نے ان چیزوں کو خلق کیا وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بزرگ ہوگا۔ تو اس کے ذریعے انسان کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے، طاقت ملتی ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اب اسے یہ سہارا ملتا ہے کہ میرا رب جو اس پوری کائنات، اتنی بڑی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں، ان سب کا خالق وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، تو کیا میری ایک چھوٹی سی مشکل کو حل نہیں کر سکتا؟ تو یقیناً ان چیزوں کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا آپ کا سوال کی سب سے بہترین غور و فکر ہمارے لیے کیا ہے؟ یقیناً ان تمام چیزوں کے اعتبار سے بھی فکر کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن سب سے بہترین چیزیں حضرت مقداد کے بارے میں تاریخ میں واقعہ ملتا ہے۔ جناب مقداد جو کہ مولا کائنات کے چاہنے والوں میں سے تھے، ان کے بہترین صحابی تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ایک مرتبہ ابو ہریرہ سے ہوئی اور انہوں نے ایک حدیث رسول کا ذکر کیا، اور وہ حدیث رسول یہ تھی کہ رسالت مآب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا جو ہے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے اس حدیث کو سنا
اور سننے کے بعد پھر اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ان کے لیے آیا وہ یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ابن عباس سے ملا، دوسرے راوی ابن عباس سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی رسول اللہ کی حدیث کو اسی انداز سے لیکن ذرا تبدیلی کے ساتھ بیان کیا. انہوں نے بھی کہا کہ ایک گھڑی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے غور و فکر کرنا جو ہے وہ 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی پہلے ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا غور و فکر ایک لمحہ اگر کیا جائے تو 1 سال کی عبادت سے بہتر. اب ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب ذرا یہ پریشان ہوئے. پھر تیسرے ایک صحابی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ سے سنا ہے کہ ایک لمحہ عبادت، ایک لمحہ غور و فکر کرنا جو ہے وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو اب 3 چیزیں آ رہی ہیں. ہے تو معاملہ غور و فکر کا ایک لمحے کی ہی، لیکن ثواب میں فرق آ رہا ہے. 1 سال، 7 سال اور 70 سال، وہ بھی اس سے زیادہ کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. تو اب یہ جو کشمکش میں تھے، تو اب اس سوال کا جواب یہ جاننے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسالت مآب، مجھے 3 لوگوں سے یہ 3 جواب ملے ہیں. غور و فکر کرنے کے متعلق ایک لمحہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا اس کا ثواب 1 سال کی عبادت سے بہتر. فلاں نے کہا کہ 7 سال کی عبادت سے بہتر، فلاں نے کہا 70. تینوں میں سے صحیح بات کون سی ہے؟ رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ تینوں کی باتیں سچ ہیں. تینوں کی باتیں سچ ہیں کہ غور و فکر کرنا ایک لمحہ 1 سال کی عبادت سے بہتر، 7 سال کی عبادت سے بہتر، 70 سال کی عبادت سے بہتر. لیکن فرق کیا ہے؟ غور و فکر جس چیز کے بارے میں کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے فرق آ جائے گا ثواب میں. کس طرح؟ رسالت مآب بیان فرماتے ہیں کہ جناب مقداد بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ نے ان تینوں کو بلایا، ابو ہریرہ کو بلایا اور صحابی کو بلایا اور ابن عباس کو، تینوں کو بلایا. اور تینوں کو بلانے کے بعد انہی سے ان کے سامنے بات کو واضح کرنے کے لیے رسول اللہ نے سوال کیا کہ بتاؤ ابو ہریرہ کہ تم نے کس چیز کے متعلق جو ہے غور و فکر کیا؟ کہا کہ میں نے جو ہے اس دنیا میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، زمین و آسمان، خدا کی جو خلقت ہے، اس چیز زمین و آسمان کی اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں نے غور و فکر کیا. رسول خدا مخاطب ہوتے ہیں جناب مقداد کی طرف، وہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو چیزیں بھی موجود ہیں اللہ کی خلقت کی، اس میں اگر انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر کا ثواب ہے. دیکھیں یہ بھی بہت بڑا اجر ہے. اگر ہم ایک لمحہ بھی بیٹھ کر سوچ لیں کہ پروردگار عالم نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں اور شکر اس کا ادا کرنے کا دل چاہے تو اس مقام پر اگر پہنچے تو بے شک یہ ہمارے لیے سوچ لینا، احساس کر لینا، یہ فکر کر لینا 1 سال کی عبادت سے بہتر مانا جا رہا ہے. اکثر ہوتا ہے نا سسٹر کہ اگر ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑوں پر جاتے ہیں، ہل اسٹیشن جاتے ہیں، تو اکثر دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ، پروردگار عالم نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں. تو ہم تو بول کر بھول جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی ہمیں اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی خوشی کا ہم احساس کریں خدا کی جانب سے، یقیناً ہر ایک خوشی ملتی ہے، اس وقت اپنے رب کو کبھی بھی فراموش نہ کریں. اس خدا کا ایک لمحہ شکر ضرور ادا کریں کہ شکر میرے معبود کی تو نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی. ایک مرتبہ یہ کہہ دینا یا احساس کر لینے سے ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب پروردگار عالم ہمارے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. اب دوسری چیز کے متعلق کہ ابن عباس سے پھر رسول خدا مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے کس چیز کے متعلق غور و فکر کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے موت اور روز محشر کے حوالے سے غور و فکر کیا. رسالت مآب بیان فرماتے ہیں کہ ان کا موت اور روز محشر کی جو سختیاں ہوں گی اور جو محشر کی ہولناکیاں ہوں گی اس کے حوالے سے اور موت کے حوالے سے جو انہوں نے غور و فکر کیا ہے، لہٰذا اس کا ثواب جو ہے وہ 7 سال کی عبادت سے زیادہ مانا جاتا ہے خدا کی نگاہ میں. پھر تیسرے صحابی سے مخاطب ہوئے کہ تم نے ایک لمحے کے لیے ہی، لیکن کس چیز کے متعلق تم نے فکر کی، غور و فکر کیا، سوچا، تفکر کیا؟ یہ کہتے ہیں میں نے جہنم کی آگ، وحشت اور سختیاں، جنت وغیرہ کے متعلق غور و فکر کیا. تو اب آپ بیان فرماتے ہیں یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی جب انسان دیکھے جہنم کی سختیوں کے بارے میں سوچتا ہے تو ڈرتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے. پھر جو گنہگار زندگی اس کی چل رہی ہے یوں ہی اس پر وہ نادم ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی خدا کی بارگاہ میں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یقیناً اس کے ذریعے بہت بڑا اجر و ثواب اسے مل رہا ہے. یہاں روایت میں بتایا گیا کہ جہاں پر اللہ کی خلقت پہ غور و فکر کرنا ثواب رکھتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے موت کے حوالے سے جو معین ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، وہیں پر تیسری اہم چیز ہے کہ جنت و جہنم کے حوالے سے فکر کرنا انسان کے لیے سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. بالکل ٹھیک جی.
یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں سسٹر کہ جب ہم ہماری زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہ چیز بھی خالی نہیں جاتی، پروردگار عالم ہمیں اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ بے شک۔ جی سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اتنی خوبصورت نعمت عطا کی، ہمیں یہ زندگی عطا کی، نہ جانے ہمیں کیا کچھ دیا۔ اگر ہم زمین و آسمان میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں پرندے اڑتے ہیں، سمندر میں موجیں آتی ہے، ساتھ ہی اگر ہماری زندگی پر ہم نظر ڈالیں تو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، ہم رشتے وغیرہ تراشتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح نہ جانے ہمارے پاس کتنی ساری نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم کی دی ہوئی ہے، تو کیوں نہ ان نعمتوں کے بارے میں بھی ہم سوچیں اور کسی بھی ڈیسیجن سے پہلے غور و فکر کریں تاکہ ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے اور اسلامی منصوبے کے تحت پروردگار عالم ہمیں اجر و ثواب سے بھی نوازے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔